जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। आज खुशी है तो कल गम, आज सब अपने हैं तो कल वही पराए हैं। आज राहत है तो कल बेसुकूनी है। आज मैं शोख हूँ और हसीन हूँ तो कल यही हुस्न उदासी में डूबा हुआ है। आज मेरे पास ख्वाब है तो कल वही ख्वाब मेरी खोई हुई मीरास है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही रोज़ो शब की अमली तस्वीर है? जिन्हें अल्फाज की सूरत बयान करना तो आसान और मुख्तसर लगता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो इन उलझी गुत्थियों को सुलझाने में ज़िंदगी बीत जाती है। मैं फारिया गुल, 3 बहनों में सबसे ज़्यादा लाडली और छोटी। सब मुझे फारिया ही पुकारा करते, अगरचे गुल भी मेरे नाम का हिस्सा था, लेकिन वो बचपन में ही कहीं खो गया था, क्योंकि जवानी में मुझे फूल नहीं कांटे ही मिले थे। मेरी जवानी इस कदर दुश्वार और नासाजगार हालात से गुजरी कि मैं आज तक उस दर्द की पादाश सह रही हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता बचपन में ही चचा जान के यहाँ तय पा चुका था। बड़ी बहन सबीन एक शोख, खूबसूरत और नाजुक मिजाज लड़की थी। उसके बरक्स चचा जान का बेटा सिकंदर एक आवारा, सख्त मिजाज, बदतमीज़ और खुदसर किस्म का मर्द था। हर कोई उसे नागवार समझता था। अपनी बहनों के बारे में भी उसकी सोच बहुत गलत थी। वो उन पर शक करता, उनको घर से बाहर न जाने देता, और तो और उसको औरत की इज्जत का भी ख्याल ना था। आपी भी उसको नापसंद करती थी और उसे शादी नहीं करना चाहती थी। खैर, बचपन से इस वक्त तक, जब मैं 12 साल की थी, यूं ही वक्त गुजरता गया और अब आपी को कोई और पसंद आ गया। अम्मी ने बाबा और सब घर वालों को इस रिश्ते के लिए राज़ी किया। सब मान गए। शादी का दिन आया, धूमधाम से शादी हुई। उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि आज जहाँ सब खुश थे, वहाँ उनकी खुशी की वजह मेरा सौदा था। चूँकि आप ही से छोटी बहन नायाब, सांवली रंगत और लोगों की नज़रों में हमारे जितनी खूबसूरत ना होने की वजह से चचा जान और उनके बेटे की पसंद ना थी, इसलिए चचा जान और चची जान ने आप ही का रिश्ता ये कहकर छोड़ा कि सबीन के जगह फारिया का रिश्ता हमारे बेटे के साथ करें। और वैसे भी कुछ अरसा हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता, जब तक फारिया भी बड़ी हो जाएगी, और फिर हम उन दोनों की शादी कर देंगे। अब्बाजान ने ये कहकर रिश्ता तय कर दिया कि मेरे भाई की खुशी के आगे मुझे कुछ भी अजीज नहीं। मेरे भाई पे मेरी बेटी कुर्बान। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं शशतर रह गई कि बाबा, जो मुझे अपनी लाडली बेटी कहते थे, कभी मुझे डांटते भी नहीं थे। अगर मामा मेरे बारे में कोई शिकायत करती तो बाबा प्यार से ये कहते हुए टाल देते कि ये तो मेरी लाडली बेटी है, इसको कुछ ना कहा करो। हमेशा मेरी खुशी के लिए वो काम करते जो मुझे पसंद होता। और आज अपने भाई की खुशी की खातिर लाडली बेटी की खुशी तो दूर की बात, उसकी रजामंदी भी नहीं जानी और रिश्ता तय कर दिया। यहाँ मुझे लगा कि ये रिश्ता नहीं, सौदा तय हुआ था। मेरी उम्र से ज़्यादा है बोझ मुझ पर, बूढ़ी तासीर का जवान हूँ मैं, और बाबा भी तो मुझे अपने भाई की खुशी पर कुर्बान कर चुके थे। उनके ये अल्फाज मेरी समातों से जहर आलूद तीरों की तरह टकराए थे, और एक तरफ मुझे उनका दिया हुआ लाड प्यार दिखाई देता,
اور دوسری طرف ان کے یہ الفاظ کہ میری بیٹی قربان۔ میں اس سوچ میں تھی کہ کیا میں قربانی کا جانور ہوں جس کو بہت لاڈ پیار سے پال پوس کے بڑا کیا، اور جب وہ مالک سے مانوس ہو گیا تو اس کو قربان کر دیا۔ یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن یہ دکھ صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی، یا نایاب اگرچہ رنگت کی سانولی تھی مگر دل کی بہت اچھی اور رحم دل تھی۔ مجھے ہمیشہ خوشی دینے کا سوچتی، اور جب میں اس بات پر روتی تو وہ بھی میرے ساتھ روتی، میرے ساتھ برابر پریشان ہوتی اور مجھے تسلی بھی دیتی، صبر کرنے کا کہتی۔ وہ بے بس تھی، ورنہ وہ چاہتی کہ میرے بس میں ہوتا تو قسمت کا لکھا کاٹتا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا۔ خیر، میں 16 سال کی ہوئی تو چچا جان نے شادی کا کہہ دیا، اور میں اس سوچ میں تھی کہ شاید شادی سے پہلے ماما بابا مجھ سے میری مرضی پوچھیں گے تو میں منع کر دوں گی۔ اس وقت 16 سال کی کم عمری اور ناسمجھی کی عمر میں مجھے شادی کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ ماما بابا نے مجھ سے میری مرضی تو پوچھی ہی نہ تھے، مگر اتنا بھی نہ پوچھا کہ شادی کے لیے تیار ہو، اور میں خود بھی اس پریشانی میں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ نہ کہہ پائے۔ آج سوچوں تو لگتا ہے مجھ پر ایک ظلم تو یہ ہوا کہ چچا جان کے خود سر بیٹے کے ساتھ شادی کرتی گئی، لیکن ساتھ ہی دوسرا ظلم یہ بھی ہوا کہ شادی اس عمر میں کی گئی جب میں اپنے حق کے لیے بول بھی نہ سکتی تھی، اور تو اور مجھے کچھ شعور بھی نہیں تھا کہ میری آج کی خاموشی کل کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ میں روتی رہی، لیکن کسی سے کچھ نہ کہہ پائی۔ گھر میں آج پھر شادی کا دن آیا۔ پہلی شادی تو خوشی خوشی دھوم دھام سے سب کی رضامندی سے ہوئی، لیکن دوسری شادی نہیں تجارت تھی، جس میں خوشی نہیں نفع و نقصان دیکھا جا رہا تھا۔ اس تجارت کا نفع تو ظاہر ہے بابا اور چچا جان کی فیملی کو تھا، لیکن نقصان بھی تجارت کا اصول ہے، اور یہاں نقصان کی حصے دار صرف میں تھی۔ بہرحال شادی ہوئی تو سکندر نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ بہنوں کی شادی ہونے کی وجہ سے امی گھر میں اکیلی ہیں، تم گھر کے کام کاج کرنا، امی کا خیال رکھنا، اور ان کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی، میں کوشش کروں گی۔ شادی کے بعد میں نے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے جو کبھی میں نے شادی سے پہلے نہیں کیے تھے، اور جہاں میں 12 بجے اٹھا کرتی تھی وہاں 8 بجے اٹھنا شروع کر دیا۔ جہاں مجھے نایاب میز پہ رکھ کے کھانا دیا کرتی تھی، وہاں اب میں سب گھر والوں کو میز پہ رکھ کے دیا کرتی تھی۔ خود بھی کبھی وقت پر کھا لیتی، کبھی گھر کے کاموں میں وقت ہی نہ ملتا۔ تھک جاتی تو اپنے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی۔ چچی جان کو تو کوئی شکایت نہ تھی، یوں ہی وقت گزرتا گیا، لیکن سکندر مجھے ہر بات پہ ٹوکتا، مجھ پہ شک کرتا، اور مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتا۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی کہ شاید شادی کو وقت گزرے گا تو وہ بدل جائے گا، لیکن وہ کیسے بدلتا جب میری قسمت میں ہی بدلنا نہیں لکھا تھا۔ پھر تنگ آ کر میں بھائی کو کال کرتی اور وہ مجھے لے جاتا۔ کچھ دن بعد ساس سسر آتے اور مجھے لے جاتے۔ ایک بار جب وہ مجھے واپس لے کر گئے
تو سکندر نے کمرے کا دروازہ بند کر کے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ میرے سانس بند ہونے لگے اور وہ کہنے لگا اگر آئندہ تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسے ہی مار دوں گا، اسی زمین کے اندر تمہیں گاڑ دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، پھر نہ تم واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا سکو گی اور نہ ہی دوبارہ مجھے نظر آؤ گی۔ خیر، وہ تو بدلنے والا نہیں تھا اور دوبارہ مجھ پر ظلم کرنا شروع ہو گیا۔ آخر میں تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ کر، سب کو للکار کر کہہ آئی کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس بار جب ساس سسر لینے آئے تو بابا نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے پاگل بیٹے کو اپنی بیٹی دی، لیکن اب اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، جس وجہ سے اب میں اس کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ میں نے سوچا کاش بابا کو شادی کے وقت علم ہوتا کہ ان کے بھائی کا بیٹا پاگل ہے، تو آج آپ کی بیٹی یوں پاگل کے ہاتھوں در بدر نہ ہوتی۔ خیر، اب تو گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ چکی تھی، اور آگ بھی وہ جو بجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس آگ کو یا تو مزید بھڑکنا تھا یا پھر یوں ہی جلتے رہنا تھا۔ ایک دن سکندر گھر آیا اور مجھے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں نہیں جانا چاہتی، بابا اور بھائی ابھی گھر نہیں ہیں، وہ آئیں تو آپ ان سے بات کر لینا۔ اس نے ایک بار پھر غصے میں کہا۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ اب میں ڈر گئی، لیکن جواب نفی میں ہی دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پستول نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ بہت سنگ دلی سے مجھ پر گولیاں چلائے جا رہا تھا اور میں نہ جانے کس طرح بچ کر ہمسایوں کے گھر تک گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا اور کان میں سب کے رونے دھونے کی آوازیں پڑیں۔ ایک آواز یہ بھی تھی کہ اس نے امی اور فاریہ پر گولیاں چلائی ہیں۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ اپنے ہوش نہ کھو دوں، کیونکہ میں یہ سننا چاہتی تھی کہ امی ٹھیک ہیں، لیکن یہ آواز کان میں پڑنے سے پہلے ہی میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ 24 گھنٹے بعد ہوش آیا تو سب میرے ارد گرد تھے اور میں بے حس و حرکت ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ مجھے امی نظر نہیں آئی تو سوچیں ماضی کی طرف دوڑیں اور وہی آواز کان میں گونجی کہ اس نے فاریہ اور امی پر گولی چلائی ہے۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو کر گھبرائی اور پوچھا امی کہاں ہیں؟ مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں، لیکن نایاب نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زندہ ہیں۔ تم دعا کرو ان کے لیے، وہ ICU میں ہیں، تم اور امی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں اسی وقت امی کے پاس جانا چاہتی تھی، بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ کسی طبیعت کے ظالم نے ڈسا ہے مجھے، پورا کر کے چھوڑا ہوا ارمان ہوں میں۔ امی کی غیر موجودگی میں نایاب نے میرا بہت خیال رکھا۔ ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا، لیکن وہ میرے جسم سے گولی نہ نکال پائے، جس وجہ سے میں بہت تکلیف میں تھی۔ نایاب ساری رات میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہتی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے یا میں کہیں گھبرا نہ جاؤں۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی اور مجھے بھی اس کی اتنی عادت تھی کہ ایسا لگتا اگر وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گی تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہو، لیکن اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔
کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ میرے درد کو اپنا درد سمجھا اور مجھے حوصلہ دیا۔ اپنے مشکل وقت میں زندہ رہی تو صرف نایاب کی وجہ سے، جس نے میرا ہر دکھ درد بانٹ لیا تھا۔ نایاب واقعی اپنے نام کی طرح بہت نایاب تھی۔ خیر، یہ وقت گزرا، میرا دوبارہ آپریشن ہوا، گولی نکل گئی اور میں قدرے بہتر محسوس کرنے لگی۔ چند ماہ بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نایاب اب بھی میرا ویسا ہی خیال رکھتی اور مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ بستر پر رہنے کا کہتی، میرا ہر کام خود کرتی کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن یہ کرتے کرتے بیچاری خود کمزور ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ قریباً 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اسے چکر آیا اور ہسپتال لے جانے پر علم ہوا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ادھر یہ خبر سننی تھی کہ میں تو سٹ پٹا گئی کہ اے خدایا، میرا سہارا، میری دستگیر، میرا آسرا، میری پشت پناہ، میری زندگی کا عکس، میں کیسے رہوں گی زندہ اس کے بغیر؟ اس نے میری زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور اب جب میں ٹھیک ہو گئی تو وہ مجھے یوں اچانک سے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب مجھے اس کے جانے کے دکھ میں کون سنبھالے گا؟ کون مجھے حوصلہ دے گا؟ میں ہر وقت نایاب کی باتیں کرتی رہتی، اسی کو یاد کرتی، دعا کرتی تو بھی وہی یاد ہوتی، روتی تو بھی اس کی جدائی میں روتی، اور ہنسنا تو جیسے میں بھول ہی گئی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ میں دھیرے دھیرے پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر گھر والوں نے مناسب رشتہ دیکھ کر میری دوسری شادی کروا دی۔ میرا ذہن بہت زیادہ انتشار کا شکار تھا، اور ایسے میں مجھے اس ذہنی اذیت سے نکلنے کے لیے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے اتنا پیار دیتا جتنا نایاب نے دیا تھا، تاکہ میں نایاب کو بھلا پاؤں۔ اور مجھے یہ پیار ملا بھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر خواہش پوری کرتا، ہر کام میری مرضی سے کرتا۔ 2 سال ایسے ہی گزرے۔ مجھے اپنی زندگی حسین معلوم ہونے لگی، خوشیاں اپنی اپنی سے لگنے لگیں، اور زندگی دلچسپ معلوم ہونے لگی کہ اچانک ایک ایسا موڑ آیا جس نے زندگی میں ماضی کی تلخ یادوں کے زخموں پر نمک چھڑک کر پرانے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا۔ 2 سال بعد ہمیں معلوم ہوا کہ پیٹ پر گولی لگنے کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ میں سمجھتی تھی کہ دوسری شادی ہونے سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، جس میں ماضی کی تلخیوں سے نجات اور خوشیوں کا آغاز ہے۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ ماضی کو بھلایا تو جا سکتا ہے، مگر اسے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہی ماضی دوبارہ میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنا تھا، جسے نکالنے کے لیے گھر والوں نے میری دوسری شادی کی تھی۔ خیر، یہ ہونا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا گیا۔ وہ مجھ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتا اور مائکے بھجوا دیتا، بات بات پر مجھے طلاق کی دھمکی دیتا، اور میں پوری کوشش کرتی کہ اس کو خوش رکھوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ اگر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میرے ماتھے پر 2 بار طلاق یافتہ کا لیبل نصب کر کے مجھے معاشرے میں مجرم کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور میں تو بے قصور ہوں گی۔ لیکن معاشرہ تو اس بات کو نہیں سمجھے گا۔
معاشرے میں قصور عورت کا ہی گنا جاتا ہے اور میں واقعی میں مجرم مانی جاؤں گی۔ پتھر کی دنیا ہے، جذبات نہیں سمجھتے، دل میں کیا ہے یہ بات نہیں سمجھتے۔ خیر، ایک دن میں میکے میں تھی اور گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ آنکھ کھولی تو ایسا لگا میری روح جسم سے جدا ہو گئی ہو، کیونکہ سامنے میرا اپنا سگا بھائی، میرا خونی بھائی تھا۔ آنکھ کھولتے ہی خیال آیا کہ ایسا تو میرے ساتھ بچپن سے ہوتا آ رہا ہے، اور میں جب بھی امی کو بتاتی تو وہ مجھے کہتی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس تمہارا وہم ہے، چپ کر کے سو جاؤ۔ لیکن آج مجھے وہ یہ کہہ بھی دیتی تو میں نہیں مانتی، کیونکہ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ میں کیسے اس سب کو نظر انداز کر سکتی تھی؟ بھائی نے دیکھا کہ میں جاگ گئی ہوں تو کسی عادی مجرم کی طرح نظریں چراتا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ میں یہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اور دیکھنے کے بعد بھی زندہ تھی۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ خوف کے مارے یہ حال تھا کہ آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی اور میں کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ امی کو بلانا چاہا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اشارے سے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے پاس سو جائیں۔ امی سو گئیں لیکن میں ساری رات روتی رہی۔ میں روتی رہی کہ اب زندہ کیسے رہوں، جہاں شوہر اپنے گھر نہیں رہنے دیتا، میں کہ آؤں تو وہاں اپنا سگا بھائی میری عزت کا سودا کیے ہوا ہے۔ میں کیسے زندہ رہوں؟ ایک طرف ماں نہ بن پانے کا دکھ، دوسری طرف شوہر کی طلاق کی دھمکیاں، اور تیسری جانب اپنے ہی گھر میں اپنے ہی خونی بھائی نے میرا وقار، میری عزت کا سودا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی اب سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے میری عصمت فروشی کرتا آ رہا ہے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اگرچہ پہلے بھی زندگی میں ایسے حالات آئے تھے کہ میں زندگی سے تنگ آ کر دنیا و مافیا کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں ہو جاتا کہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی۔ لیکن اس بار تو ہر چیز نے حد پار کر دی تھی، اور میں اس بار کبھی بھی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ زندگی بہت بدصورت ہے، اس کے رخسار پتھریلے، ہونٹ زہریلے اور پاؤں نیلے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ اگر اس شوہر نے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا، دوسری طرف میرا اپنا گھر وہ کہ جہاں میں ایک منٹ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر میں کیا کروں گی؟ کہاں رہوں گی؟ زندگی کے لکھے ہوئے دن تو پورے کرنے ہی تھے، ہنس کر کرتی یا رو کر۔ میں شکل و صورت کی اچھی تو تھی ہی، اور لڑکے مجھے پسند بھی کرتے تھے۔ میں نے اب اسی خوف میں کہ کہاں رہوں گی، لڑکوں سے دوستی کرنا شروع کرتی۔ ایک سے دوستی کرتی، کچھ دیر بعد شادی کا کہتی، وہ انکار کرتا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے سے دوستی کر لیتی، وہ بھی شادی سے انکار کر دیتا تو ایک نئی دوستی کر لیتی۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور جہاں میرے بھائی نے بے آبرو کیا تھا، وہاں میری عزت کا دامن ایک بار پھر داغدار ہوا، اور میں اب بد کردار لڑکی بھی بن گئی تھی۔
وہاں میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی، اور یہاں ایک طرف مجھے بھی ایک لڑکا ملا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو دوسری طرف بھائی کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے بابا کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ دنیا بری نہیں ہے، یہی بد کردار ہے۔ تبھی تو کزن نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور دوسرے شوہر نے بھی چھوڑ دیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد بابا امی سے جھگڑنے لگے کہ تمہاری بیٹی غلط تھی تو شادی ہی نہ کرتے، اس کی یوں ہماری ہی بدنامی ہوئی ہے۔ اس سب میں اس لڑکے نے میرا بہت ساتھ دیا اور بارہا اپنے گھر والوں کو بھیجا کہ وہ میرا رشتہ لیں۔ ابا جان نے اس بار پھر رشتہ طے کیا، اس بار یہ کہتے ہوئے رشتہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، نکاح کر کے لے جاؤ اور دوبارہ کبھی ہمارے گھر واپس نہ آئے۔ میری اب تیسری شادی ہوئی اور اس شوہر کی 8 سال پہلے ایک شادی ہو چکی تھی، مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بھی شادی اولاد کے لیے ہی کی تھی۔ پہلے پہل یہ شادی اچھی رہی، لیکن اب میری ساس مجھ سے شکایت کرتی کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں، کمرے میں ہی رہتی ہے، نندوں کا خیال نہیں رکھتی، گھر کا کام نہیں کرتی۔ میرا شوہر بھی اس بات سے پریشان رہنے لگا، مجھے ڈانٹتا، اور اب وہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ سے خفا رہتا۔ جس کے لیے میں نے سب کو چھوڑا وہ بھی اب بدل گیا ہے۔ میں زندگی میں بہت گھٹن محسوس کرتی ہوں، مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے دور اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں۔ میں مزید جینا نہیں چاہتی، لیکن یہ دعا ہے کہ مرنے سے پہلے میرے ماما بابا مجھ سے ملنے آ جائیں، وہ مجھے معاف کر دیں اور اس کے بعد میں مر جاؤں۔ وہ جنہیں زندگی نہ راس آئی، موت بھی تو نہ اس کے پاس آئی، اپنا ہر دن اداس اداس گیا، اپنی ہر شب اداس اداس آئی۔ دوستو، یہ تھی فاریہ گل کی کہانی۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔